हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज फ्राइडे दिसंबर 5। दो चीज़ें आज बड़ी अहम हुई हैं। स्पोर्ट्स वालों के लिए फीफा की ड्रॉ जो वाशिंगटन में हुई, और सियासी खबरों वालों के लिए पाकिस्तान की गर्मा गर्म खबरें। तो आज हम बात करेंगे जनाब DGI स्पीयर साहब ने जो कॉन्फ्रेंस की है, जिसका मौजूद बहस सिर्फ इमरान खान था। हम उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे कि वो आज इतने खुश क्यों थे और उन्होंने क्या बात की और इसका इम्पेक्ट क्या होगा। आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब नेक्स्ट मुझे नहीं पता, फील्ड मार्शल भी बन गए हैं। अब वो उन्होंने टोटल कंट्रोल पाकिस्तान का ले लिया है। अब मेरा ख्याल है वो किंग चार्ल्स से सर का खिताब, और अगर विक्टोरिया ज़िंदा होती तो विक्टोरिया क्रॉस लेने की कोशिश ज़रूर करते। पता नहीं इस आदमी को क्या हो गया है, इसका मुझे लगता है दिमाग ख़राब है। DGI स्पीयर साहब कहते हैं कि इमरान खान जहनी मरीज़ है, थ्रेट है कंट्री के लिए। मुझे तो लगता है आसिम मुनीर थ्रेट है। इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि लोकली सिविक इलेक्शन ओंटारियो में होने वाले हैं अगले साल, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो गई है। तो मिसिसागा, ब्रैम्पटन, मिल्टन, जो हम मेरे यूजुअली ऑडियंस वही होते हैं मेरे, तो मैं चाहूँगा उस पर भी हम थोड़ी बहुत बात करें कि वो कौन कौन उम्मीदवार है और क्या क्या उसमें होने वाला है। हम ये भी बात करेंगे कि ट्रम्प साहब जो हैं वो कार्नी साहब को पसंद करते हैं, और आइंदा क्या होने वाला है, मतलब क्या बेहतर होने वाला है कनाडा के लिए, और फिर दूसरी छोटी मोटी बातें करेंगे। तो सबसे पहले जनाब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां DGI स्पीयर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान नेशनल थ्रेट है, और ज़ाहिर PTI भी नेशनल थ्रेट है, और इमरान खान जहनी मरीज़ है। अब लगता ये है कि वो ग्राउंड बना रहे हैं, क्योंकि अब तो टोटल कंट्रोल आ गया फ़ौज के पास। वो ग्राउंड बना रहे हैं कि जिस तरह दूसरी मजहबी जमातों को ख़त्म किया गया है, इस सियासी जमात को भी ऐसा रंग दिया जाए कि इसे भी ख़त्म किया जाए। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, और क्यों मुमकिन नहीं है हम सब जानते हैं। अभी देखिए, अभी बड़ा अच्छा मौका आया था नवाज शरीफ के लिए कि वो चाहता तो इस नासूर को, ये हाफिज आसिम मुनीर को सबक सिखा देता, क्योंकि नोटिफिकेशन में देर हो रही थी। स्पेकुलेशन हो रही थी कि भाई क्यों देर हो रही है नोटिफिकेशन में। कोई कहता था नवाज शरीफ ने ये डिमांड की है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, कोई कहता था नवाज शरीफ कह रहा है कि तुमने लंदन प्लान में ये गारंटी ली थी, वो गारंटी ली थी। कोई कहने लगा कि नवाज शरीफ नहीं चाहता कि आसिम मुनीर रहे। तो आसिम मुनीर तो ऑफिशियली रिटायर हो गया था 6 दिन पहले, और गवर्नमेंट भी अब जो है, जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है, अब सिंपल मेजॉरिटी के साथ है। वो उनको PPP की भी ज़रूरत नहीं थी कोई रेजोल्यूशन लाने के लिए, कोई बिल पास कराने के लिए। तो इमरान खान की वजह से, क्योंकि इमरान खान ने ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, तो बेसिकली इमरान खान ने एक मौका प्रोवाइड किया था नवाज शरीफ को कि आप चाहें तो आसिम मुनीर को साइड लाइन पर कर दें और अपनी पसंद का आर्मी चीफ ले आए। लेकिन मुझे लगता है नवाज शरीफ इडियट है। इडियट इसलिए कि अगर आप नवाज शरीफ की पिछले 20 साल कारकर्दगी देखें या उसके सियासी मूव्स देखें, तो मैं समझता हूँ उसको इडियट कहने में कोई हर्ज नहीं है। और नवाज शरीफ इस कदर भूखा है इक़्तिदार का, और अपनी जान उसको इतनी अजीज़ है कि आपको याद होगा जब मुशर्रफ साहब ने 10 साल के लिए उसको सऊदी अरब भेज दिया था, और वो जब वापस आया था तो अपने पीछे अपनी छोटी बेटी आसमा को छोड़ के आ गया था अरबों के पास। उसी आसमा ने नवाज शरीफ को बहुत फ़ायदा पहुँचाया। मुबैना तौर पर कहा जाता है कि वो 12 साल ऐसे ही फिरती रही, खुदा मालूम निकाह किया नहीं किया, लेकिन 12 साल तक नवाज शरीफ ने सऊदी अरब से बहुत पैसा लूटा आसमा के नाम पे। अब ऐसा बेगैरत बाप कुछ भी कर सकता है। अगर आप बैकग्राउंड देखें तो इनके दादा फूल बेचा करते थे रेड लाइट एरिया में, इनकी दादी ढोल पीटा करती थी रेड लाइट एरिया में। तो ऐसी बद नस्ल से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जितने भी हमारे सियासतदान हैं वो सब फौज से बड़े नाला हैं। जब से अयूब खान ने 1958 में मार्शल लॉ लगाया था और फौज का अमल दखल हमारे मुल्क में शुरू हो गया था, फौज ने किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सियासी लीडर को उसकी मियाद मुद्दत यानी 5 साल पूरे करने नहीं दिए। अब भुट्टो से ज़्यादा कौन मकबूल लीडर आया पाकिस्तान में। भुट्टो साईं को सिंध, पंजाब क्या, सरहद क्या, बलूचिस्तान का सब पसंद करते थे, लेकिन उसको भी बेचारे को फांसी दे दी गई। किसने दी? फौजी आमिर ने। इमरान खान को बेशक बाजवा ने हेल्प किया आने में, लेकिन उसको भी किसने हटाया? फौजी आमरीत ने। यानी कोई भी, नवाज शरीफ को भी अगर आप देखें तो मुशर्रफ ने हटा दिया था। यानी किसी भी डेमोक्रेटिक लीडर को
5 سال اپنی میعاد پوری کرنے نہیں دی گئی. یعنی اس قدر نالا ہیں سیاستدان. لیکن جب موقع آیا تو یہ ایڈیٹ نواز شریف نے گنوا دیا. ابھی نواز شریف چاہتا تو پچھلے 6 دنوں میں کہتا بھائی عاصم منیر صاحب کوئی زبردستی ہے, نہیں نوٹیفیکیشن دے رہا ہے, نہیں بنانا آپ کو ہمیں چیف آف دی آرمی اسٹاف, سارے کا چیف نہیں بنانا آپ کو آرم فورسز کا, آپ چھٹی کریں گھر جائیں. شمشاد مرزا ویسے ہی ریٹائرڈ ہو گئے, میدان خالی تھا. نواز شریف چاہتا اپنی پسند کا آرمی چیف لیا آتا اور پھر شاید حالات نارملائز ہو گئے تھے. کیونکہ مبینہ طور پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کہتا ہے کہ عمران خان کو بھی رہا ہونا چاہیے. حالانکہ آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ, کیونکہ وہ اور عاصم منیر یہ طے کر چکے ہیں کہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا ہے, کیونکہ وہ آیا تو آرٹیکل 6 لگا کے میری تو چھٹی. اور وہ جانتے ہیں کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنا معاف کر دے گا لیکن عوام کا بدلہ ضرور لے گا, جو انہوں نے 24 نومبر کو حرکت کی تھی یا جو مئی میں کی تھی وغیرہ وغیرہ. تو عاصم منیر کو پتہ ہے کہ جس وقت عمران خان باہر آیا اس نے آرٹیکل 6 لگا کے ان کو تو پھانسی چڑھا دینی ہے. اور نواز شریف کا بھی حشر برا ہونا ہے, لوز کھٹو جتنی لوٹ کھسوٹ کی تھی سارے پیسے وہ کہے گا واپس لاؤ. تو اس لیے یقیناً ان کا مفاد اسی میں کہ عمران خان بند رہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ دور دور رہے سیاست سے. اب عمران خان صاحب کا اپنا مائنڈ ہے, انہوں نے ضمنی انتخاب میں حصہ نہیں لیا. ان ایڈورٹینٹلی انہوں نے یہ کیا کہ مسلم لیگ نون کو 5 سیٹیں دلا کے سمپل میجورٹی دلوا دیا ہاؤس میں, پارلیمنٹ میں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو پی 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 ہے وہ بے وقت ہو گئی ہے, اب اس کی وقت نہیں رہی. اب اگر کوئی ریزولوشن کوئی بل آتا ہے اسمبلی میں تو اگر پی 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 اس کے اگینسٹ بھی ووٹ دیتی ہے تو ان کے پاس اپنے اتحادیوں کے ساتھ اتنے ووٹ ہیں کہ یہ وہ بل کو پاس کرا لیں. لیکن ان میں اتنی عقل نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی جب تک زرداری زندہ ہے بہت افیکٹو ہے, اس کو یہ سائڈ لائن نہیں کر سکتے. وہ بہت ہوشیار اور چالاک آدمی ہے, اس نے دنیا دیکھی ہے. البتہ آپ میری بات نوٹ کر لیں کہ زرداری کے بعد نہ آصفہ بھٹو میں ایسے کوئی کرزمہ ہے, اور بلاول کی تو بات ہی نہیں کیجیے. تو پیپلز پارٹی تو پھر بعد میں ایک صوبائی جماعت رہ جائے گی سندھ کی, اور وہ بھی مجھے یقین ہے کہ اپوزیشن میں آ جائے گی اگر دوسری جماعت یعنی جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم نے اسمارٹ پلے کیا. تو یہ پی 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 کا مستقبل ہے. آصف زرداری خاموش بیٹھا ہے, اس سارے تماشے کو دیکھ رہا ہے. ڈیلے ہوا جب نوٹیفیکیشن اس نے کچھ نہیں کہا, کوئی بیان نہیں دیا. نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا, اس نے کوئی بیان نہیں دیا. ڈی جی ایس پی آر نے کانفرنس کی, اس نے کوئی بیان نہیں دیا. تو یہ کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے. میں زرداری کو ذاتی طور پہ ایٹ لیسٹ 50 سال سے جانتا ہوں, مطلب میں فیملی کو جانتا ہوں. مجھے پتا ہے اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا اور وہ کیا پلان کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. عاصم منیر صاحب کو یہ تسلی ہو گئی کہ جناب مجھے 5 سال مل گئے, اب تمام تینوں پاکستان کے آرم فورسز میرے انڈر آ گئی ہیں. وہ کسی غلط فہمی میں نہیں رہے. یہ پاکستان ہے, یہاں بڑے بڑے چلے گئے. مشرف صاحب بڑے دعوے کرتے تھے کہ میں کمانڈو ہوں. انہوں نے مجھے ذاتی طور پہ اسلام آباد میں بات کہی تھی کہ میں اسلام آباد کے بجائے راول پنڈی میں اس لیے رہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے یہ مجھ پر بھی حملہ کر سکتے, لیکن میں کمانڈو مر کے مروں گا. جواں مرد تھے, بڑے پاورفل آدمی تھے, اور بڑے بڑے پاورفل آئے چلے گئے. یہ کیا چیزیں کہ 5 سال سروائیو نہیں کریں گے, آپ لکھ لیجئے. کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اب پی ٹی آئی والے اور عمران خان آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ہو رہا ہے تو وہ یقیناً آرام سے نہیں بیٹھیں گے, اور وہ سڑکوں پر آئیں گے, اور جو کچھ وہ کریں گے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ 9 دفعہ 4 کروڑ کا نمائندہ سہیل آفریدی ملنے گیا اپنے لیڈر سے, اس کو ملنے نہیں گیا, جبکہ عدالت کے آرڈر بھی ہے. اب اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں کہ ایک عاصم منیر فون کر دے تو عدالت کے آرڈر کی بھی ضرورت نہیں ہے. گویا عاصم منیر جو ہے وہ ٹوٹل کنٹرول اس نے پاکستان کا سنبھال لیا ہے. عدلیہ بھی بڑھ گئی ہے, سیاست دان بھی بڑھ گئے ہیں. اب کون رہ گئے؟ عاصم منیر. وہ جو کہہ دے وہ حرف آخر ہے, اور یہ پاکستان کے لیے بہت ڈینجرس ہے. اور پاکستان کے جذباتی عوام اسے کبھی قبول نہیں کریں گے, وہ اس کو 5 سال کبھی برداشت نہیں کریں گے. تو دیکھیے آگے آگے کیا ہوتا ہے. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس میں عمران خان کو ذہنی مریض اور تھریٹ ٹو دا کنٹری اینڈ ایوری تھنگ کہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ غیرت مند پاکستانیوں کو یہ برداشت نہیں ہے, اور اس کا بہت جلد ریئیکشن آئے گا. اب اگر ہم بات کریں واشنگٹن کی تو جناب وہاں فیفا ورلڈ کپ کا ڈرا ہوا. ڈرا میں ہمارے وزیر اعظم کارنی صاحب بھی تھے, میکسیکو کی میکسیکو کی پریسیڈنٹ بھی تھی شینا بام, اور جناب ٹرمپ صاحب بھی تھے. یہ تینوں اگر آپ نے دیکھا ہو تو انہوں نے ایک ایک بال ڈرا کی تھی کہ کون سا ملک اس میں نکلتا ہے. اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ میں تو اس کو اتفاق نہیں کہہ سکتا کہ کارنی صاحب نے کینیڈا ڈرا کیا,
ٹرمپ صاحب نے USA اور میکسیکن پریسیڈنٹ نے میکسیکو. حالانکہ بول کے اندر جو بالز رکھی تھی وہ کم از کم میں نے دیکھا 8-10 تھی. یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہو سکتا, آئی ایم شیور اٹ واز آل فکسڈ, لیکن بہرحال اچھا تھا. دوسری بات یہ کہ ٹرمپ صاحب ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ آئی لائک کارنی, اور مجھے لگتا ہے کہ جو انٹیریو ایڈ نے ڈیمیج کیا تھا, وہ جو ان کی بات چیت چل رہی تھی ٹیرف کے بارے میں, وہ دوبارہ سے اچھے حالات میں شروع ہونے والی ہے, وچ از اے گڈ نیوز فار کینیڈا ان مائی اوپینین. کارنی صاحب نے یہ بھی کہا کہ فیفا ورلڈ کپ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ کہ لاسٹ ورلڈ کپ 2/3 کینیڈین نے دیکھا تھا. ٹرمپ صاحب نے جوکنگلی یہ بھی کہا کہ بھائی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگ اسے ساکر کیوں بولتے. فٹ بال اگر آپ دیکھیں تو اس لاجیکل, اور میں ٹرمپ صاحب سے ایگری کرتا ہوں, کیونکہ آپ اپنے پیروں سے کک کرتے ہیں تو فٹ بال ہوئی نا, ساکر کہاں سے آ گیا. اب انفارچونیٹلی نارتھ امریکہ فٹ بال رگبی کو کہتے ہیں, انگلینڈ میں جس کو رگبی کہتے ہیں اس کو یہ فٹ بال کہتے ہیں, حالانکہ وہ تو ہاتھ سے کھیلا جاتا ہے. تو ٹرمپ صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے. اب ہم کوئکلی اگر بات کریں لوکلی, تو جناب سیوک الیکشن ہونے والے ہیں اونٹیریو میں, یعنی کہ برمپٹن, مسساگا, مولٹن, خصوصی طور پہ ہم بات کریں گے کہ وہاں رسہ کشی شروع ہو گئی ہے. یعنی بونی کرامبی جو ابھی اس وقت اونٹیریو لبرل لیڈر ہیں, وہ یقیناً جب مسساگا میں ہار گئی تھی مساگا ہی سے, جب سے ان کو لگی ہوئی تھی کہ اپنی جاب واپس لو. انہوں نے غلطی کی تھی چھوڑ کے. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ وہ اچھی خاصی ہماری 2 ٹرم کی میئر تھی, ان کو کیا ضرورت تھی, ان کے ذہن میں لالچ آ گیا تھا کہ میں پریمیئر بن جاؤں گی. اب وہ سوچا نہیں ان میں, کبھی آج تک کوئی الیکٹڈ عورت بنی ہے پریمیئر اونٹاریو میں. سلیکٹڈ تو بن چکی ہے, الیکٹڈ تو نہیں بنی نا, لیکن پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا تھا کہ میں بڑی مشہور ہو گئی. بہرحال انہوں نے مار کھائی. اب ان کے پاس اپنی سیٹ بھی نہیں ہے ہاؤس میں بیٹھنے کے لیے. اب 14 سیٹیں ان کی ہیں لبرل اونٹاریو کی. اس کی یہ لیڈر ہے, لیکن ہاؤس میں نہ یہ پریزنٹیشن دے سکتی ہے, نہ کھڑی ہو کے بات کر سکتی ہے, اس لیے کہ ان کی لیڈر کے پاس سیٹ ہی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کسی لبرل MPP نے اپنی سیٹ نہیں خالی کی, تو یہ ان کی مقبولیت کا عالم ہے. تو یقیناً وہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ میئر بن جائے, جبکہ ہماری کیرولین پیرس جو ہے وہ اپنی کمان کسے ہوئے ہیں, انہوں نے سیٹ بیلٹ باندھ لی ہے کہ مجھے دوبارہ جیتنا ہے. میرے سے بھی انہوں نے کمیونیکیشن کی ہے کیرولین پیرس نے, اور کسی نے ایک پول فیس بک پہ ڈالا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 38% بونی کرامبی اس وقت مقبول ہے اور 33% کیرولین پیرس. لیکن وہ پوسٹ کرنے والوں سے میں نے یہ کہا کہ بھائی جان, ابھی تو بہت سے کینڈیڈیٹ میدان میں آئے نہیں. جب میں لاسٹ ٹائم لڑا تھا ہیزل جیسی مضبوط اور آئرن لیڈی کے اگینسٹ, تو میں سیکنڈ فنش ہوا تھا. اور اگر آپ میرے نمبر آف ووٹس دیکھ لیں تو اگر میں کھڑا ہو گیا تو بونی کی جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہو جائے گی. عام سی بات ہے. اسی طریقے سے ملٹن سے پاکستانی کوشش کر رہی ہے کہ وہ ملٹن کی میئر بن جائے. ملٹن کے میئر بہت بڈھے ہو گئے ہیں, آئی ایم شیور وہ ریٹائر ہوں گے, تو دیر از اے گڈ چانس. اور وہ پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. اب رہ گیا برمپٹن کا مسئلہ. تو 2 ٹرم سے جناب پیٹرک براؤن میئر ہیں, لیکن برمپٹن نے کوئی ترقی نہیں کی. تو چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ بھائی جب آپ بیری سے آئے تھے, آپ کو برمپٹن والوں نے ایکسیپٹ کیا, میئر بنایا, آپ اپنا رپورٹ کارڈ دیں کہ آپ نے 8 سال میں کیا کیا ہے. تو بڑی امپورٹنٹ ریس ہونے والی ہے ان تینوں جگہوں کی. ملٹن تو ٹاؤن ہے, لیکن برمپٹن اور مسساگا شہر ہے, بڑی تگڑی ریس ہوگی. اور اب برمپٹن کی آبادی مسساگا سے بڑھ گئی ہے, اور جو ساؤتھ ایشین ہے ان کا گریٹ ایمپلیٹ. تو جناب میں کہوں گا سارے ساؤتھ ایشین سے کہ تیاری پکڑ لیں. ویسے تو ابھی الیکشن میں 10 مہینے ہیں, لیکن ٹائم بہت فاسٹ جاتا ہے. اچھے کینڈیڈیٹ تیار کریں اور ایسے لوگ لائیں جو کام کریں آپ کے لیے. ایسے نہیں کہ جن کو بس اپنی سیلری ڈرا کرنی ہے اور فوٹو آپ, جیسے ہمارے دوسرے MPP اور MP جیسے حرکتیں کر رہے ہیں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ خدا حافظ. میں جب پھر آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ سیوک الیکشن میں کیا ہونے والا ہے.